हमस के बाशिंदे अपने गवर्नरों की परेशान और उनके खिलाफ शिकायत करने में मशहूर थे। जब भी उनके यहाँ कोई गवर्नर आता, इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐब ढूंढ लेते, इसकी शिकायत दरबार खिलाफत में ज़रूर पहुँचाते और खलीफा से मुतालबा करते कि इसकी जगह इससे बेहतर हाकम मुकर्रर कर दे। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तय कर लिया था कि इनके ऊपर किसी ऐसे शख्स को वाली बनाऊंगा जिसकी सीरत और किरदार पर इन्हें किसी तरह से भी इतराज़ ना हो और नुक्ता चीनी का मौका ना मिल सके। उन्होंने एक एक करके अपने तमाम काबिल एतमाद अफसरों पर नज़र डाली। आखिरकार इनकी निगाहें इंतखाब हज़रत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु पर जाकर टिक गई। इनकी नज़र में इसके लिए इनसे ज़्यादा मुनासिब कोई शख्स ना था। इसके बावजूद कि उन्होंने शाम के इलाका अल जज़ीरा में गाज़ियान इस्लाम के एक लश्कर की क़यादत करते हुए बहुत से शहर और किलों पर फ़तह के परचम लहरा दिए थे, अमीरुल मोमिनीन शाम के महाज से उन्हें वापस बुला लिया और हमस की गवर्नरी का ओहदा इनके सपुर्द कर दिया। इससे आगे क्या हुआ? मैं हूँ खुदा और आप देख रहे हैं द ट्रू लवर्स ऑफ मोहम्मद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नन्हे उमैर ने अभी होश भी नहीं संभाला था कि इसके बाप साद का इंतकाल हो गया और इसकी पेशानी पे यतीमी का दाग लग गया। बाप ने मरते वक्त ना कोई मालो दौलत छोड़ी और ना ही कोई सरपरस्त, जिसकी वजह से उमैर बेयारो मददगार और बेसहारा रह गया। लेकिन बेवा माँ ने कुछ ही दिनों बाद बनी ओस के एक मालदार शख्स जुलास से शादी कर ली और उमैर को अपनी सरपरस्ती में लेकर इसकी कफालत की जिम्मेदारी उस शख्स ने बड़ी बाखूबी निभाई। उसने इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव किया और इसके साथ इस हुस्न सलूक से पेश आया कि उसे कभी अपनी यतीमी का एहसास तक न हुआ। उमैर को नशुमा पाते परवान चढ़ते देख कर जुलास फूले न समाता, क्योंकि उम्र में इजाफे के साथ साथ उसकी तमाम अमाल और अफ़काल, इसकी सारी हरकत बहुत ही सदाकत और दयानत पर मबनी थी। उमैर इब्न साद की उम्र अभी 10 साल से भी कुछ ज़्यादा थी कि वो इस्लाम के दायरे में शामिल हो गए। इनका सादा पाक और मासूम दिल अच्छी तरह ये समझ चुका था कि ये नबी बरहक हैं। उमैर इब्न साद अपनी कम उम्री के बावजूद हर नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बाजमात नमाज अदा करते और जब इनकी माँ कभी उसे अकेले और कभी अपने शोहर के साथ मस्जिद जाते हुए देखती तो बहुत खुश होती। उमैर के सब रोज़ बड़े अच्छे गुजर रहे थे। वो बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एकदम उन्हें बड़े कड़े इम्तिहान ने घेर लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसे इम्तिहान में डाला कि इस उम्र का कोई भी बच्चा होता तो वो इस इम्तिहान में पूरा ना हो सकता। 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से जंग के लिए तबूक जाने का ऐलान फरमाया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो इसकी तैयारियां मुकम्मल कर लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप किसी गज़वे का इरादा करते तो उसे साफ साफ बयान नहीं फरमाते और सहाबा इकराम को बताते कि हमने फलां जगह जाना है, मगर खिलाफ़े मामूल आपने ग़ज़वा तबूक के मौके पर बड़े इत्मीनान से सबको बताया कि हम रूमियों से जंग करने के लिए तबूक जा रहे हैं और तबूक की मुहिम जो है वो बड़ी सख्त है, रास्ता बहुत दुश्वार है और इसके लिए हमें पूरी मुनासिब तैयारी की ज़रूरत है। इस वक्त मौसम गर्मा शुरू हो चुका था, धूप में काफ़ी शिद्दत आ गई थी, बागों में फल पक कर तैयार हो चुके थे, साए घने और खुशगवार हो गए थे और इस वक्त किसी जंगी मुहिम पे जाना इंतहाई दुश्वार गुजार काम था। मगर इस सब के बावजूद इस्लाम के शदाइयों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान को बड़ी खुश दिली से कबूल किया और जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। अलबत्ता मुनाफिकीन की एक टोली इस मुहिम को नाकाम बनाने पर तुली हुई थी और वो ऐसी बातें करते थे जिससे मुखलिस मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हो जाएं, हौसले टूट जाएं और उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा हो जाएं। वो हुजूर पर आवाज़ें कसते, अपनी निजी महफिलों में ऐसी बातें करते जिससे इनके कुफर की वाज़ेह और रोशन दलील मिल जाती। लश्कर की रवानगी से चंद रोज़ कबल की बात है, एक दिन उमैर बिन साद नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आया। वहाँ उसने मुसलमानों की इसार और कुर्बानी का जो जज्बा देखा और जो भरपूर बातें सुनी, उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महाजिन और अंसार औरतों को देखा कि बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती और अपने जेवरात उतार कर खिदमत अक़दस में पेश कर देती ताकि आप मुजाहिदीन के लिए सामान जहाद फरमा सके। उसने देखा कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान वो चमड़े की एक थैली में 1000 दिनार लाए हैं।
اس نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے کندھے پہ 200 اوقیہ سونا لادے چلے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر اس لیے فروخت کر رہا ہے کہ وہ اس سے تلوار خرید کے جہاد میں شامل ہو سکے۔ ایک طرف یہ دلکش اور حیرت انگیز مناظر تھے اور دوسری طرف وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جلاس کیا کر رہا ہے۔ جلاس جو اس کا استیلا باپ تھا، وہ اپنی خوشحالی اور فراخی کے باوجود نہ تو جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ جنگ کی تیاریوں میں کسی قسم کا بھی مالی مدد دے رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جلاس کو اس طرف توجہ دلائے گا اور اس کی ہمت کو ابھارے گا کہ وہ بھی جنگ میں جانے کی تیاری کرے۔ وہ واپس آیا تو اس نے وہ تمام مناظر کشی جلاس کے سامنے بیان کر دی، خاص کر اس نے ان مفلس مسلمانوں کے شوق جہاد کی روداد سنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی ہی ادب سے انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ چاہے چند کھجوریں تھیں یا ایک بستر تھا یا کوئی بھی چیز تھی، وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور کئی ایسے مجاہدین تھے جنہوں نے شامل ہونا چاہا لیکن ان کے پاس جانے کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں تھا اور وہ اپنی محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے جاتے کہ وہ پورا سامان بھی نہیں لا سکے اور اپنی آرزو پوری کر سکے۔ لیکن عمیر نے یہ باتیں سنتے جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی کہ جس نے اس کم سن بچے کے ہوش اڑا دیے۔ جلاس نے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جلاس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر عمیر حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کیا ایسی منافقانہ بات جلاس جیسا تجربہ کار انسان بھی کر سکتا ہے اور جو اس کو یکا یک دائرہ اسلام سے نکال کے حلقہ کفر میں داخل کر دے۔ نو عمر و کم سن عمیر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ ایک طرف تو وہ بچپن سے اپنے استیلے باپ کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، دوسری طرف جلاس کی اس طرح کی گفتگو کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا خیانت ہو سکتی ہے۔ وہ جو کچھ اس نے سنا اور جو کچھ اس نے ظاہر کیا، اب ایک طرف احسان فراموشی اور باپ کا پیار اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلاس کو کہا، خدا کی قسم ہے جلاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح زمین پہ کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں، مگر آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں، اور اگر میں خاموشی اختیار کر لوں تو جرم خیانت بن جائے، لیکن میں خاموشی اختیار نہیں کروں گا۔ میں آپ کی یہ بات جا کے بارگاہ رسالت میں ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن مسجد پہنچے، نماز ادا کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار انہوں نے وہ ساری بات کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو ایک صحابی کو بھیج کر اپنے پاس بلا لیا اور کہا، جلاس، یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے تم سے سنی ہے؟ پھر آپ نے وہ بات اسے بتائی۔ اے اللہ کے رسول، اس نے غلط کہا ہے، اس نے جھوٹ بولا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی نظریں باری باری جلاس اور عمیر کے چہروں کی طرف گئی تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں کا حال جان سکے، اور ہر شخص دوسرے سے چپکے کہنے لگا کہ یہ لڑکا بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے ہی محسن کی برائی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ ایک ہونہار اور سعادت مند بچہ ہے، اطاعت الہی کے زیر سایہ ہے، یہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بیان کی تصدیق فرما دے، عمیر نے اپنے دل میں دعا کی۔ جلاس نے اپنے دفاع میں بولتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو کچھ سنا وہ بالکل درست اور حق ہے، آپ چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے۔ جیسے ہی وہ قسم کھا کے فارغ ہوئے، لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے اثار طاری ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پہ ساکت اور پرسکون ہو گئے اور دونوں نے اپنی نگاہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گا لی۔ اس وقت جلاس کے چہرے پہ خوف کے سائے پھیلتے چلے گئے اور عمیر کے اوپر اطمینان اور انتظار کی ملی جلی کیفیت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کے اثار زائل ہوئے تو آپ نے فرمایا، قرآن کی سورۃ توبہ کی یہ آیات پڑھی،
یہ لوگ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے، تو اس کا سارا غصہ اس بات پر ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر وہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اس کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے بولا، عمیر نے سچ کہا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یا رسول اللہ میری جان آپ پہ فدا، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف توجہ کی تو وہ خوشی کے آنسو ان کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ آپ نے اپنا دست مبارک بڑھا کر نرمی سے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، بچے، تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جلیس مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور زندگی بھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کبھی بھی منافقت نہیں کی، اور صحابہ نے بھی ان کو بہترین طرز عمل پہ پایا، کیونکہ انہوں نے عمیر بن سعد کے ساتھ پہلے سے بھی بہترین سلوک کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوعمر حضرت عمیر بن سعد کے بچپن کی تصویر ہے، اور اگر ہم ان کی جوانی کی طرف چلیں تو ہم دوبارہ سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں جبکہ انہیں گورنر بنا کر حمص کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت عمیر بن سعد کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور وہ حمص پہنچ گئے، اور سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا، لوگوں، اسلام ایک محفوظ قلعہ اور مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت ہے۔ اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازے اکھڑ جائیں تو اس دین کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ اقتدار جب تک مستحکم مضبوط رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا، اور اقتدار کی مضبوطی کوڑے سے پیٹنے اور تلوار سے قتل کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی مضبوطی اور استحکام کا راز حق کو اختیار کرنا اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے فرائض میں لگ گئے جس کے لیے انہیں حمص روانہ کیا گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بن سعد نے حمص میں مکمل 1 سال گزارا، مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے دربار خلافت میں کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم بھیجی، تو خلیفہ کے دل میں ان کے خلاف شکوک و شبہات نے سر اٹھانا شروع کیا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کی عمارت کے بارے میں بڑے سخت پریشان اور چوکنا رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کے کہا، عمیر بن سعد کو لکھو، امیر المومنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو، دربار خلافت کے لیے روانہ ہو جاؤ، اپنے ساتھ خراج کی وہ پوری رقم لے کے آؤ جو تم نے 1 سال سے جمع کر رکھی ہے۔ خط پڑھ کر انہوں نے زادِ راہ کی تھیلی اٹھائی، کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے۔ بھوک اور فاقے کی وجہ سے ان کا رنگ بدل چکا تھا، جسم نحیف اور لاغر ہو چکا تھا، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے۔ حضرت عمر کے دربار میں وہ اسی حالت میں پہنچے۔ عمیر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین، مجھے کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اٹھا لایا ہوں۔ عمیر نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے خراج کی رقم لائے ہو۔ میرے ساتھ میری یہ تھیلی ہے جس میں میرا زادِ راہ، میرا پیالہ جس میں کھاتا بھی ہوں، اس سے نہاتا بھی ہوں، جس سے اپنے سر اور کپڑے دھوتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ امیر المومنین، میرے پاس اس سامان کے سوا کوئی سامان نہیں ہے، تو کیا تم پیدل آئے ہو؟ امیر المومنین، بیت المال سے سواری کے لیے مجھے کوئی گھوڑا نہیں ملا، نہ انہوں نے دیا، نہ میں نے ان سے مطالبہ کیا۔ تم بیت المال کے لیے جو رقم لایا وہ کہاں ہے؟ میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا۔ وہ کیوں؟ حضرت عمر نے دریافت کیا۔ حمص پہنچا تو وہاں کے جتنے بھی لوگوں نے پیسے یا خراج کی وصولی جمع کی ہوئی تھی وہ وہیں کے مستقین میں تقسیم کر دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ نہیں بچتا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد نے وجہ بتائی۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب سے کہا، عمیر کے لیے حمص کی گورنری کا پروانہ دوبارہ سے لکھ دو۔ نہیں امیر المومنین، اب میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نہ آپ کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے۔
اور پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے اجازت لی اور مدینہ کے مضافات میں ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال مقیم تھے۔ عمیر بن سعد کو اپنی بستی میں آئے بھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، حضرت عمر نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور اپنے قابل اعتماد شخص کو حارث کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کے اس کے ہاں مہمان رہو اور دیکھو وہ کس قدر خوشحالی اور کشادگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر افلاس و تنگ دستی دیکھو تو 100 دینار دے آنا، اور اگر خوشحالی دیکھو تو مجھے آ کے بتانا۔ حارث رضی اللہ عنہ عمیر رضی اللہ عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا۔ حضرت عمیر نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ حارث نے کہا مدینہ سے آیا ہوں۔ امیر المومنین کیسے ہیں؟ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ کیا وہ حدود کا نفاذ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں، ابھی انہوں نے اپنے لڑکے پہ حد زنا کا نفاذ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی مدد فرما، وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ حارث عمیر بن سعد کے مہمان کی حیثیت سے 3 رات مقیم رہے۔ وہ ہر رات ان کو ایک جو کی روٹی پیش کرتے۔ تیسرے دن ان کے قبیلے کے ایک شخص نے حارث سے کہا تم نے عمیر اور اس کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک و فاقے کے ہاتھوں پریشان ہیں اور تم اوپر سے آ گئے ہو، تم اس سے بہتر ہے کہ میرے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ اس کے بعد حارث نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور جا کر عمیر کے سامنے رکھ دی۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہے، ان کو یہ واپس کر دو اور میرا سلام بھی پیش کرنا اور کہنا کہ عمیر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کے ان کی اہلیہ بول پڑی، وہ اپنے شوہر مہمان کی گفتگو سن رہی تھیں۔ عمیر اسے رکھ لیجئے، آپ کو ضرورت نہ ہو تو نہ رکھیے گا، لیکن یہاں پہ بہت سے مستحقین ہیں، ان کو ضرورت ہے، آپ ان کو دے دیجئے گا۔ حارث رضی اللہ عنہ دیناروں کی تھیلی عمیر کے سامنے چھوڑ کے واپس مڑ گئے۔ عمیر نے دیناروں کو لیا اور چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈالا اور رات کے وقت ہی ضرورت مندوں شہداء کی اولادوں کو تقسیم کر دیا۔ ادھر حارث مدینہ پہنچے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا حارث تم نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین عمیر اور اس کے اہل و عیال بڑے سخت حالات سے دوچار ہیں، تم نے ان کو دینار دیے؟ ہاں اے امیر المومنین۔ انہوں نے کیا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے وہ اس میں سے 1 دینار بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرنے والے۔ تب حضرت عمر نے حضرت عمیر بن سعد کو خط لکھا، میرا یہ خط اپنے ہاتھ میں رکھنے سے پہلے مدینہ کی طرف چل پڑنا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے بڑے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا ہے؟ امیر المومنین جب وہ دینار آپ مجھے دے چکے ہیں تو اب آپ کو ان سے کیا غرض؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ اس روز میرے کام آئے جس روز نہ اولاد کام آئے گی نہ مال۔ یہ سن کے حضرت عمر رو پڑے۔ انہوں نے کہا عمیر میں گواہی دیتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو جو تندرستی کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں 1 دستک غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر نے کہا امیر المومنین مجھے غلے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 سا جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب تک ہم وہ کھائیں گے خدا ہمیں اور نواز دے گا، کیونکہ رزق کا بندوبست تو خدا نے کرنا ہے۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں چونکہ اس کے کپڑے بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ اس ملاقات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، حضرت سعد کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقام پہنچا جس سے ملنے کا شوق انہیں شب و روز بے چین و بے قرار رکھتا تھا، اور اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، اور وہ اس شان سے روانہ ہوئے کہ ان پہ دنیا کا کوئی بوجھ نہیں تھا، اور ان کے پاس سفر کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے نور ایمان و ہدایت اور اس کے زید و تقویٰ کے۔ حضرت عمر کے پاس جب ان کے سانحۂ انتقال کی خبر پہنچی تو وہ اس پہ بہت غمگین ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے عمیر بن سعد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے کچھ اور لوگ ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے مسائل میں مدد لیتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد سے راضی ہو، وہ اپنے طرز عمل میں سب سے بے مثال اور منفرد شخص تھے۔